बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अरबों खरबों बार हो अल्लाह ताला की रहमतें और सलाम हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह इब्रार सरसम पर और आप की आल पर अरबों खरबों बार दूध व सलाम हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह इब्रार सरसम जी पर और आले रसूल सरसम पर और सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि इतना बड़ा शान अज़ीम अल्लाह सुब्हान तआला ने हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का उम्मती हमें बनाया। जरा सा गौर करेंगे तो इस महज एक नजर कर एक लम्हे के लिए अल्लाह सुब्हान तआला के नोटिस में आप आए कि ये रूह हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह इब्रार का उम्मती बनेगी। बस ऑर्डर हो गया, ये है नजर कर। अब आगे जो मामले हैं तो वो दुरूद शरीफ है, कुरान पाक कोड ऑफ लाइफ है, उनकी सुन्नत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो क्योंकि हम दुरूद शरीफ के हवाले से बात करूंगा मैं, तो मेरी बड़ी हमशीरा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए अला अरफा अगले जहां में, एक बड़ी ही उनको अल्लाह ताला ने करमनवाजी की हुई थी कि सुबह वो तहज्जुद को उठती और एक तस्बीह उन्होंने रखी हुई थी, थोड़ा सा दाने मोटे थे उसके और गैप था काफी। मेरी जो तस्बीह थी उसमें गैप नहीं, जल्दी से उसको तो वो तहज्जुद को उठती और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता। तहज्जुद पढ़ती तो आवाज नहीं थी, उसके बाद दाना गिरना शुरू होता तो मेरी भी आंख खुलती तो मैं सोचता कि भाई उठ गई बाजी। तो वो बड़ा ही ना मुझे उठाने के लिए तस्बीह की जो अटक की आवाज, खामोशी में, आपको पता है ऐसी आवाज बंदा घबरा जाता है, रात को सोया आखिरी पैर हो तो मुड़ जाता था। तो मुझे यानी ऐसे होता एहसास होता था कि भाई बाजी उठ के उठ जाओ। अच्छा, वो फिर माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ना कसरत से। मैं इसमें कोई निस्बत की बात करूंगा जो पहले अर्ज की ना मैंने कि हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह इब्रार का उम्मती बनाया। ये बहुत बड़ा हमें अटैच कर दिया गया हुजूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सैयद क़ुदरत शाह उम्मत से उम्मती बनाए। तो अब निस्बत की बात होगी, कितनी बड़ी नेमत है। तो ये मेरी मशीरा यानी फिर अपने हस्बैंड के पास फ्रैंकफर्ट जर्मनी चली गई, वहाँ माशाल्लाह उन्होंने वक्त गुजारा। तो अल्लाह ने बहुत करम किया। अब तो उनके माशाल्लाह जो भी आप पता फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उनके हस्बैंड लफ्थांसा एयरलाइन में थे, तो वो बड़ा एक फ्लैट्स में, एक्चुअली आप जानते हो फ्लैट्स में लोग रहते हैं शुरू में जाके, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जैसे से पाकिस्तानी शुरू में सुन जो 70s में गए हुए लोग इस तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह तो जितने भी लोग गए जो हम मुस्तकिल रहे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गया, आइकॉन बन चुके हैं वहां पर यूरोप में जिन्होंने खुद कारोबार किया। तो ये एक फ्लैट था, उसमें जाके इनको वो खैर मिली वो, तो उसके अंदर बेडरूम और सारा बड़ा वो फुली वो कारपेटेड सब कुछ। तो इनकी आदत थी उस दिन भी हस्बैंड मवूल ने दुरूद शरीफ पढ़ना तस्बीह लेके। तो हस्बैंड ने चले जाना अपने उस पर ड्यूटी वगैरह पर ऐसे। तो इनका जो घर में जब भी इन अकेले होना दिन बावजूद रहना, इनकी शुरू से आदत थी बावजूद है कि ये दुरूद शरीफ पढ़ती रहती। तो कहने लगी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, उसके अंदर घर में ऐसे एक बनाया होता है ना बंदा, घर में हम बना लेते हैं कि ड्राइंग रूम से ऐसे बेडरूम तक जाना है ऐसे, फिर वो रास्ता से थोड़ा सा इधर और आगे तो और चलिए आप, ठीक है, जैसे कोई लोग छत पर चले जाते हैं छत पर पढ़ देते, बाग है वगैरह, बाग हो बगीचा हो उसमें घास पर पाँव जूती उतार ले, जैसे हर एक को अपना मौका मिलता है। कोई ये फ्लैट्स थे तो उसके अंदर ये पढ़ती थी। तो हस्बैंड मवूल पढ़ रही थी, पढ़ी जा रही थी, तो यकदम जो है ना एक कोई मोर देन 80 और 90 के दरमियान खतून जिसके ऊपर झुर्रियां थी। अब देखें ये बड़ा अजब सा वाक़या, यकदम वो दीवार में से निकल के ऐसे आई तो ये यकदम देख डर गई कि ये को बुलाए क्या चीज है। कहने लगी कि मैंने उसको देखकर दबका मारा, पंजाबी जुबान हमारी है। तो कहने लगी, मैं जोर से कहा तू कौन है। तो कहना बीच में महला मैं डरी हुई थी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मैं खुद डरी हुई थी। मैं कि ये क्या है, जिंदगी में कभी ऐसे ना हुआ हो तो फिर बंदा घबरा जाता है। तो कहते यकदम नो ऐसे मैं दबका मारा उसको पंजाबी च, कौन है तू, इस तरह। तो वो जो मुस्किन सी बन गई ऐसे जी, इस तरह करके आज जी मुंह पर ले आई। तो कहने लगी जी गल है, उसने पंजाबी में गुफ्तगू शुरू कर दी। इसका मतलब रूह हर गुफ्तगू, रूह जो ऐसी अमर रब्बी जो है हर जुबान समझती। तो कहती जी गल है कि
ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫلیٹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। میری سسٹر نے کہا تو اتنے لین کی آئی ہیں، بس یہاں سے اب کام سٹارٹ ہوگا۔ کہنے لگی جی گل ہے کہ تسی دروشی پڑھ دے، میں آنی ہے تو میرے سکون ملتا۔ اب دیکھا آپ نے اس کی نسبت اس فلیٹ سے ہے صرف، اور تو وہ کیا کہی اس نے سامنے آ گئی۔ ہم نے ساروں کو مار دیا نا، اللہ ہمیں رحم فرمائے ہمارے حالات پر، بیڑا غرق ہو گیا ہم لوگوں کا ادھر جو نٹ پر ہے، شہرت کے لیے، دنیا کے لیے، دولت کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو دنیا کے لیے بھاگے گا اس کی مثال کتے کی۔ اب کوئی شخص شہرت کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کی اس میں کرنے کے لیے اگر وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دے، اس کے پہلے ککھ بنی، آخری دفعہ جاتے ہو خالی ہاتھ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگی جی وہ، تو میں نے دبکا مارا، اس نے کار کی، تو میں نے اس کو کہا کیا لینے آئی ہو؟ تو کہنے لگی جی میں تسی دوشی پردے میں سکون ملتا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک نسبت قائم ہے۔ تو یہ دیکھیں حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید خلین شاہ ابرار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسبت قائم کی ہوئی ہے، امتی بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے میں جب لائنیں بننے لگی، فرض کرو ادھر اعلان ہو جائے لاؤڈ سپیکر پر، ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کون سا ہونا ہے؟ حکم والا فرشتوں نے کہنا ہے جی کہ ہر امتی آگے پیچھے دیکھ لے، دائیں بائیں دیکھ لے، عیسائیوں میں کھڑے ہوں، یہودی یہودیوں میں، مسلمانوں میں، پارسی پارسیوں میں، جی مجوسی فلاں، اور اگر کسی بندے نے چیک نہ کیا، وہ کو نشانی بتا دے گا، پتہ لگ جائے گا یہ ہے آپ سے امتی کی نہیں، تو جو پیچھے لیا اس کو بھی اس کے ساتھ رگڑا لگے گا۔ بس اتنا سا اعلان فرض کی چیز ہو جائے تو میں کہہ دوں آگے پیچھے بھول جانا سارا، تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے ایک منٹ میں چھانٹی۔ تو بیٹا ان کے سب سے آگے کون سی ہستیاں ہوں گی؟ ہر امت کے آگے اس کا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علیہ السلام ہو گئے نا سارے۔ تو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خدا شاہ کی امت اس لائن میں، تو یہ نسبت کی بہاریں ہوئی۔ یعنی کوئی سائڈ گھسنے دے گا مسلمان کو؟ نہیں، یہودی نہیں گھسنے دے گا، چل بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیں نسبت کتنی بڑی بات کہ نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے فوت ہوئی، تمہارا بیٹا بیٹی اولاد نہیں؟ اس کے ہاں ہے سارے، تو تم جانتی ہو؟ کہنے لگی سسٹر کو، اور پنجابی بولی جا رہی تھی بقاعدہ، کہنے لگی کہ تسی میں اولاد، کہنے لگی آپ کو معلوم ہے یہاں پر جو آتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تو کوئی ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کو مسلمان ہو یا بڑا ہی کوئی زبرست ہو جی، یا بگ فیملیز جو ہیں بہت بڑی بڑی، جنہوں نے 20 نوکر رکھنے کی توفیق ہو، میں نے دیکھا وہ بھی لوگ کر لیتے ہیں، نوکر رکھے ہیں، ملازم ویل ٹو ڈو فیملیز جو ہیں، وہ نہیں بڈھے گھر میں بھیجتے ہیں جی، وہ اپنا اس کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں نوکر ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، چلیں ہر چیز پرووائڈ کی، یہ دولت ہے۔ تو غریب آدمی کہاں ہو؟ پھر ایسے لوگ جو دنیا دار ہیں وہ تو ماں باپ کو اللہ معاف کرے، مجھے تو لگتا ہے کسی جانور سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے وہاں پر، تو بس پکڑا چھوڑا روئے پیٹیں جو مرضی، محبتیں کوئی، یہ ہمارے معاشرے میں ہی ہے، کوئی جنت الفردوس کے طالب ہیں، ہمیں ہی آپ سے جی نے فرمایا کہ جو ماں باپ کو اس نظر سے دیکھے کہ میرے ماں باپ میں خوشی نہ، ایک حج مقبول کا ثواب۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا حسن جی کو 100 بار دیکھے تو آپ نے فرمایا کوئی کمی ہے وہاں؟ تو کہ لوگ صبح سے شام تک جن کے ماں باپ حج کر رہے ہیں، روز خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں جی۔ تو خیر اس عورت نے پھر کہا میرے اولاد سب چھوڑ گئی، میں بوڑھی کیلی تھی، تو وہ کارپوریشن نہیں جس طرح ہمارے ہوتی ہیں اس طرح وہ ایک بنا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں جو یورپ والا کو سنے گا اس کو سب پتا ہے وہاں کیا سسٹم ہے، جتنے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے کہ جہاں ماں بچے چھوڑ کے روتے چھوڑ جاتے ہیں، تالے توڑ کے لیتی ہے پولیس، بڑے معاملے، ماں باپ بوڑھا کوئی پوچھے وہ آگے نہلا بھی دیتے ہیں، کپڑے اس کی مدد کرتے ہیں، ویلفیئر بنی ہوئی ہے ڈفرینٹ، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ نے تو خیر بنائی وہاں۔ تو کہنے لگی جی وہ لوگ آتے تھے میرے دیکھ بھال دیتے، میرے کپڑے سیدھے کر کے الماری میں رکھ جاتی تھیں، جو سارے معاملے کر کے کرتے تھے۔ کہتے جی میں یہ اس نے بتایا وہ کبڈ ادھر کر کے تھی ایک بیڈ روم میں، کہتی یہاں پر میری ڈیتھ ہوئی اور یہاں پر پھر میں 3 دن میری لاش پڑی، تو وہ ایک کھڑکی تھی، لوگ باہر جاتے تھے نا سیر کرنے، بڑے پتہ خوبصورت آگے گرینری، پھر وہ سڑک، پھر اس سے مین سڑکیں جاتی تھی، کہنے لوگ میں ہاتھ ہلاتی تھی، اور جو سامنے ہم سائے تھے آگے فلیٹ میں وہ بھی جانتے تھے، وہ تو دروازے سے نہیں بلکہ کھڑکی سے باہر وہ ہاتھ ہلا دینا، لوگ گزرتے تھے میں نے ہاتھ ہلا دینا۔ تو کہتے 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، تو کہنے لگی میری تو روح نکل چکی تھی۔ تو پھر لوگوں نے کیا کہ خاتون ہاتھ نہیں لا رہی، بیمار تو نہیں؟ تو ویلفیئر والوں کو ہفتے بعد آتے ہیں، کبھی ان کی مرضی ہوتی ہے، روز تو نہیں آتے،
تو کہنے لگے پھر لوگوں سے فکر ہوئی، انہوں نے پولیس کو اطلاع کیا، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کتنی ایکٹیو ہے ان کی، آئے چیک کیا، سائنس پوچھ دیکھا نہیں، انہیں خیر دروازہ توڑا، کہ توڑ کے اندر آئے تو میری لاش یہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر سچ نے پوچھا تمہاری تدفین کہاں ہوئی، فرینکفرٹ میں ہوئی یا کہیں اور؟ کہتی نہیں، میں نے وصیت لکھی تھی کہ میری لاش جلا دی جائے، تو انہوں نے پھر میری لاش جلا دی۔ جو آپ کو پتا ول، آپ جانتے ہیں سارے لوگ جو ادھر ہے کہ آخری چیز ول ہے، جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اور پوری اس کے لیٹن اسپرٹ میں عمل کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں ذرا 19-20 نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، دیکھیں کیا پیاری چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو آپ لوگ جتنے دروشی پڑھ رہے ہیں، بے شک کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے شک آپ جو ہیں مطلب کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے محبت میں پڑھتے ہیں، ان کا کیا مقام، جیسے میری سسٹر بس دروشی پڑھنا عادت پڑی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عطا ہے آپ کو، جتنے لوگ دروشی پڑھتے ہیں، بھلے کوئی بھی پڑھتے ہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے سب سے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھیں، کوئی جو پڑھتا ہے دروشی جس کو زبان پر چڑھ جائے۔ میں درود خضری پڑھتا ہوں، میری زبان پر چڑھ چکا ہے، اس سے پہلے بہت سال میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد نبی امی جی وعلی آلہ بارک وسلم، پھر 80 بار والا پڑھا اللہم صلی علی محمد نبی امی جی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس کرتے کرتے درود خضری شروع ہو گیا، 4.5 منٹ میں تسبیح کرتا تھا، اب تقریباً 30 سیکنڈ میں کر رہا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ میرے ملے، خان صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ آدھے گھنٹے میں پڑھیں گے 5000، تب دیکھنے کا 30 سیکنڈ میں پڑھوں تو میرے خیال سے 5000 ہو گیا، تو اللہ خیر کر دیں۔ تو یہ واقعے میں میرے جیسے کم علم بندے کے لیے، اور اتنی بڑی حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ امتی ہونے سے پھر دوسری پڑھیں گے نا، اگر ہمیں وہیں وحدانیت کا اور اتنا بڑا تاج نہ پہنایا جاتا تو اس میں تو میں نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے ہم اسے رستہ دکھائیں گے، بغیر مجاہدے، بغیر عبادت کیے، ریاضت کیے، وظیفے پڑھے، کوئی ادھر چلے نہیں کاٹے، ہم نے کچھ نہیں کیا، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی کی نظریں کر دی۔ اس میں کتنی راز پنہا ہے۔ اور پھر وہ میری سسٹر نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو تم آئی ہو تو میں تھوڑا سا میرے معمولات میں فرق پڑا یکدم، تو کیوں آتی ہیں پھر جاتے اس کا؟ کہتی جی مجھے سکون بڑا ملتا ہے۔ تو بھائی جو آپ دروشی پڑھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ہے روح پر، کتنے اثرات ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات نسبت کی، 2 چیزیں اس میں کہ اس گھر سے نسبت تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے بہت سارے واقعات گھر سے نسبت کے ملیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کروں، تاکہ اگر کسی کا اس میں بھلا ہو جائے تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ میں کس زمانے میں نظر کرم جب کتاب لکھی گی تو میں نے ڈاک میں بھیجتا تھا، جو عمرے کے لیے حج پہ جاؤ اس کتابیں دینی، نظر کو بانٹ دینی، پھر چٹھی آتی تھی مجھے وہاں سے، جی میرے پاس کتاب ملی آپ کی، بڑی بڑی پیاری بات، کوئی کہیں انگلینڈ جا رہا ہے اس کے یار لے جا بس دے دے، کوئی کہ نہیں یار انگلش میں لکھ کے دو۔ تو میں ایک دعا بڑی کی میں نے زندگی میں، یا اللہ جی میری یہ نظر کرم وہ گھر گھر پہنچے، پھر منصوبے بنانے، اچھا میں ایسا کروں گا، کوئی بزنس بنا۔ اچھا اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ میں جاتا تھا ایک خط نا 1500 1200 اس زمانے، تو میں پلاننگ کرتا اب اتنا پیسہ میں کروں گا، بچوں سے سمجھ لے باتیں آپ ہنسیں گے۔ تو اب میں نے دیکھا یا اللہ مجھے تو پتا، میں شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ جی میری یہ خواہش تھی۔ تو پی ڈی ایف دیکھیں کتنی دروشی کتابیں، دنیا جھانک کیا، تو پی ڈی ایف جو ہے 1 منٹ میں آپ پوری کتاب پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی وہ جو مشین لگا کے وہ کرا آتے ہیں، پرنٹ آؤٹ لے۔ تو میں کہتا ہوں یا اللہ جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو دعا کرتا ہوں، میں فکر مند بھی رہتا کہ بھی پوری دنیا میری کتاب پہنچ، کہ جو مجھے فیوز و برکات دروشی پڑھنے سے ملی سٹارٹ ہوئی نا، میں کہتا تھا ہر ایک کو مل جائے، جو میرے پر کرم نوازیاں دن بدن ہو رہی تھی نا، میں کہتا یا اللہ اس سے کیوں نہیں ہر مسلمان فیض یاب ہوتا، اور مجھے فکر لگ جاتی، اس لیے بسوں میں چڑھ جاتا، جو مجھے اہل خانہ بھی گھر بھی کچھ کہتے تھے۔ یہ میری مشیرہ بڑی نیک خاتون تھی، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، تو یہ فرمایا کرتی پتہ نہیں خبر میرے پرانو کی ہو گیا، تو بس ایک دھن نہیں چڑھ جاتی شوق، جیسے اخلاص کے ساتھ نیک نیتی سے، تو وہ اخلاص اور نیک نیتی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ہم تو دن بھر پتہ نہیں کیا کیا ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ بھائی اس سارے واقعے میں 2 چیزیں میں آپ کو دے چلا ہوں، ایک ہے نسبت آپ کی قائم ہوگی حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خدیان شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو آپ سنبھالنا کس طرح نسبت کو سٹرونگ کر سکتے ہیں؟
آپ سے احکامات ماننا اور بے شمار چیزیں. اور اس کو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو نسبت دی تو اپنا ذاتی وظیفہ آپ کو دے دیا، فرشتوں کو اربوں خربوں کا لا تعداد کا دے دیا. تو اور آپ کو اس نسبت کو اسٹرونگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کہتے ہیں اتنے ہی تو اتنے بھی نہیں. حدیث پاک بھی آپ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت دن ہوگا. وہ نا ایک آیا تھا دیہاتی، اس نے سوالات کی، کہا سمجھی میری محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ نے کہا انہوں نے نہ لی ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آپ جو بھی صاحب سن رہے ہیں ان کو ایک ایک لفظ ہیں عربی میں پڑھوں پہلے پھر ترجمہ کروں اس طرح. تو عرض یہ بھائی، یہ نسبت طے ہے اس کی، اس دنیا میں و آخرت میں بھی. روز محشر آپ کے قریب کون ہوگا؟ وہی جو اس دنیا میں زیادہ دوسری پڑے گا. تو اس نسبت کو اسٹرونگ کرنے کا میرے حساب سے ایک شارٹسٹ طریقہ جہاں اور بچاری نے کی ہیں کثرت دروشی. بس ایک سمت پر آپ لگے رہیں تو ادھر بھی فیض یاب ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ میرے کہنے سے تو نہیں ہونا، یہ تو حضرت سے فیصلے. اور جناب اگلے جہاں جیسے ہی پھر دیکھا آپ نے کہ آپ سمجھ تشریف لے آتے ہیں لینے، بے شمار واقعات، کتابیں بھری پڑی عربی میں پرانے وقت کی کہ آپ تشریف لائے اور لے گئے. اب دیکھیں جو پڑھتے نہیں دروشی وہ ان چیزوں کا مذاق بھی اڑا سکتا، باتیں کر سکتا. یہ خود گھڑے ہوئے واقعات جس کے ساتھ بیتی ہے وہ جانتا ہے. تو نہ تو مجھے کو پیر بننے کا شوق ہے، نہ کچھ شہرت کا ہے. بس میری خواہش ہے یا اللہ جو بھی یہ سنے اس دعا کو میں یا اللہ ان کو کثرت دوشی پڑھنے والا بنا دے. جو فیوز و برکات دوشی سے مجھے ملے ہیں یا اللہ ان کو بھی عطا کر جو نہیں پڑھتے. یا اللہ جی کرم فرما دی. وقت نزا پھر آپ کو پتہ ہے کیا معاملے ہوں گے. تو میں نسبت کی میں نے عرض کی ہے اور نسبت کو مضبوط کرنے کا طریقہ دروشی بتا عرض کیا ہے. اور اس کے جو فیوز و برکات اس دنیا میں آخرت میں وہ ہیں اور کثرت دروشی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کرم ہو، عطا ہو، فضل ہو. اور اتنی بڑی نسبت کو، تعلق کو ہمیں سنبھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ورنہ آپ سب جاتے ہیں کلو من علیہ فان، سورۃ الرحمن میں لکھا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم بارک صدی.